अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मैं हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना शहीदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने एहसान किया, करम किया, फजल किया कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को मगरिब की बाद जमात नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाई। और अल्लाह पाक ने एक और करम किया हम पर कि थोड़ी देर अपने घर में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। रिवायतों में आता है कि थोड़ी देर का बैठ जाना 60 या 70 साल नफली इबादत से अफजल है। अल्लाह पाक ऐसी मजलिसों में बार बार बैठने की तौफीक नसीब फरमावे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसी मजलिसों को फरिश्ते ढूंढते फिरते हैं और ढूंढ करके घेर लेते हैं और घेर करके ताते लगा देते हैं और बड़े गौर और फिक्र के साथ में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को सुनते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी तरह नहीं कि सारे नमाजी तो आ चुके हैं, नमाजी आ गए हैं मस्जिद के अंदर और ये कह के आए हैं कि अल्लाह बड़ा। लेकिन मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, जब नींद बांधते हैं तो सारी चीज़ें घर की, कारोबार की, तिजारत की, बैंक बैलेंस की सारी चीज़ें याद आ जाती है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह बड़ा, वाकई अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, तो फिर वो नमाज़ें हमारे काम आएगी। वो फिर अल्लाह को जो कह देंगे अल्लाह करके दिखा देगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए बार बार बैठा जाता है, जोड़ा जाता है कि थोड़ी देर दुनिया की गौर और फिक्र को छोड़ देना और आखिरत की फिक्र में लग जाना। गोए हजर अस्वद के सामने लाइलतुल की रातों इबादत करे, उससे भी अफजल है। ये अफजल क्यों बताया गया मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों? इसलिए बताया गया कि कोई भी अल्लाह का बंदा अगर बात को सुनेगा, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात को सुनेगा, तो वो दिल के अंदर ले लेगा। जब दिल के अंदर कोई बात आ गई तो समझ लो मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, वो अमलों पर खड़ा हो जाएगा। जब वो अमलों पर खड़ा होगा तो उसके कहने सुनने से दूसरे अमलों पर खड़ा होगा। इसलिए मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, फजीलत बताई अल्लाह पाक ने कि बैठने की फजीलत है और मफ़रत के वादे हैं, मतलब गुनाहों को नेकियों में बदलने के वादे। हम इस मजलिस को
بالکل سرسری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں اس مجلس کو سرسری نہیں سمجھنی ہے، بلکہ اس مجلس کو بہت بڑی مجلس سمجھنی ہے ہم لوگوں کو۔ یہ کب پتہ چلے گا میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ یہ آنکھ بند ہوگی اور دوسری آنکھ کھلے گی۔ یاد رکھو، زندگی کے اندر ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم لوگوں کو بہت بڑی دولت دی ہے، دین کی دولت کسی کو نہیں ملی ہے، نصیب والوں کو ملی ہے۔ نہیں اللہ پاک سے ہم نے درخواست دی کہ اللہ ہمیں ایمان والا بنا، نہیں ہمارے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں ایمان والا بنا کے بھیج، نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ ملاقات کی، نہ مصافحہ کیا، لیکن یقین بہت بڑا ہے اللہ کا، کہ اللہ کا اتنا یقین پیدا ہو گیا ہمارا، واقعی اللہ ہے، واقعی اللہ ہے۔ اور ان گنت ہمیں یقین کرنا پڑے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں؟ کہ الا اللہ، ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، وہ کسی کے قبضے میں نہیں۔ بس اگر یہ یقین کر لے آدمی کہ سب اس کے قبضے میں ہیں، تو پھر میں کیوں ہلوں، میں کیوں ڈولوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے ان گنت فرشتے، ان گنت فرشتے، تعداد ہی نہیں ہے۔ ہمیں یقین کرنا پڑے گا، فرشتوں پر یقین کرنا پڑے گا کہ واقعی اللہ کے فرشتے ان گنت ہے۔ اور سرکار دو عالم جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے، وہ ہمارے خاطر بھیجے گئے، اور سمجھانے کے لیے کہ تمہاری حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہاری حاجت کو اللہ ہی پوری کرے گا۔ ہمیں یقین رکھنا پڑے گا۔ 100% کامیابی ہے نبی کے طریقے میں، اور نبی سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا 100% ناکامیابی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین رکھنا پڑے گا اللہ کی ذات پر اور اللہ کے بنائے ہوئے فرشتوں پر، اور جتنی بھی کتابیں آئی ہے، صحیفہ آئی ہے، وہ ہر نبی پر اتری ہے، یہ بھی ہمیں یقین کرنا ہے۔ اور 1,24,000 کم فیصد نبی آئے، یہ بھی ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، یعنی کہ اچھا برا، تو ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ ان قریب ہماری مدد کرے گا اگر ہم ایسا سوچ لیں گے تو۔ اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں موت آئے گی ایک دن، یہ ضرور موت آئے گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، اور لوگوں کو ہم کندھے پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، یہ یقین ہے۔ اور لوگوں کا یقین نہیں کہ مرنے کے بعد میں اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں واپس اٹھائے جائیں گے۔ اب بتاؤ، اب یہ انسان یہاں دنیا کے اندر صرف 2 روٹی کے لیے پریشان ہو رہا ہے، جبکہ روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اللہ نے روٹی کھلانے والا اللہ، پانی پلانے والا اللہ، میٹھی نیند سلانے والا اللہ، موت کی حالت میں سلانے والا اللہ، زندگی کی حالت میں اٹھانے والا اللہ۔ بتاؤ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہونٹوں پہ مسکان لانے والا اللہ، ہونٹوں پر مسکان لانے والا اللہ، بے مکانوں کو مکان دینے والا اللہ، غموں کو سمیٹنے والا اللہ۔ بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ دیتا ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کاٹ کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ میرے نبی جی جاؤ سمجھا دیجئے ان لوگوں کو کہ سارے کے سارے مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یہ تمہاری حاجت کو پورا نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری حاجت تو اللہ ہی پوری کرے گا۔ یہ یقین اللہ کی طرف سے۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بھی اڑنے والا جانور ہمارے سامنے آ کر کے نہیں گرا
کہ کیوں کہ 4 جانور نیچے گر گئے، کہ کس وجہ سے کہ نہ تو ان کو کھانا ملا نہ پینا ملا۔ کبھی ایسا ہوا بھائی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، ہوا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے تمہاری ضرورت کیا، میری ضرورت کیا، ہر ایک ضرورت جانتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ۔ اللہ وہ اللہ ہے۔ اڑنے والے جانور کی کیا حاجت ہے، کیا ان کا کھانا پینا ہے، اللہ اس حاجت کو پوری کرتا ہے۔ ہماری ضرورت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، ساری ضرورت کو اللہ جانتے ہوئے سب کی پوری کر رہا ہے۔ رینگنے والے جانور کی ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے، زمین کے اندر ہے اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے، سمندروں کے اندر ہے اللہ پاک اسی کی بھی ضرورت کو پوری کر رہا ہے۔ ان کو کون سا کھانا چاہیے، کون سی چیز چاہیے، اللہ پاک ان کو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، 1 کلو آدھا کلو آٹا لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ سمندر کے اندر اتنی بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو کون پالتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائی دوست بزرگوں، بتائیے۔ آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا، میں کماؤں گا تو میرا گھر چلے گا۔ او میرے بھائی دوست بزرگوں، بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ پاک نے 40 برس تک اللہ پاک نے کھانا کھلایا، میٹھا بھی کھلایا اور اللہ پاک نے گوشت بھی کھلایا۔ اللہ وہ اللہ ہے، اللہ تو وہ اللہ ہے کہ زمین کو کر دے تانبے کی، آسمان کو کر دے لوہے کا، اور ایک پانی کا قطرہ نہ برساوے۔ اللہ وہ چیز پر قادر ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھلانے پر قادر ہے۔ بتاؤ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہمیں۔ ایک شیر ہوتا ہے، چیتا ہوتا ہے، ہم تو آدھا کلو گوشت کے اندر پورے گھر والوں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن یقین جانو شیر اور چیتا آدھا کلو گوشت میں ڈھانپتا ہے بھائی؟ نہیں ڈھانپتا ہے نا۔ منوں پر چاہیے، منوں پر، اللہ اس کو منوں پر کھلاتا ہے۔ اب بتاؤ، ہنس ہوتے نا، ہنس، ہاں، موتی کھاتے ہیں، موتی۔ ہمیں اگر کوئی وید کہہ دے کہ جاؤ جا کر کے تمہاری دوائی کے لیے ایک دم شدھ موتی چاہیے جو آپ کی دوائی بنانی، تو ہم ہزاروں روپیہ دینے کے بعد میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ موتی یہ نقلی تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ہنس کو پیٹ بھر کے، لاکھوں کروڑوں ہنس پیٹ بھر کے اللہ پاک اس کو 3 وقت کھلاتے ہیں۔ سوچے میرے بھائی دوستو بزرگوں، کیسا ہمارا اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیسا اللہ ہے۔ پتہ ہے میرے بندے کو رات کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، رات کر دیتا ہے۔ اے اللہ، واقعی تو اللہ ہے۔ میرا بندہ پھرے گا، خون روٹیشن ہوگا، کاروبار کرے گا، اس کے ذریعے محنت کرے گا، میرے بندے کا شریر سلامت رہے گا۔ واہ اللہ، واہ اللہ، کیسا تو اللہ ہے۔ دن بنا دیا اللہ پاک نے، اللہ پاک نے دن بنا دیا۔ اے میرے بندے، تیرا خون روٹیشن کرے گا، دن کے ٹائم میں تو اٹھے گا، کاروبار بھی کرے گا، چلے گا، پھرے گا تو تیرا خون روٹیشن کرے گا۔ اے میرے بندے، تو تندرست رہے گا۔ اللہ ہماری تندرستی کے لیے اتنا سوچ رہا ہے، ہم اللہ کے لیے کتنا سوچ رہے ہیں؟ بتاؤ، کیا نہیں دیا اللہ نے؟ بتاؤ کیا نہیں دیا ہمیں؟ سب کچھ دیا ہمارے اللہ نے۔ کچھ بھی نہیں تھے ہم لوگ، اللہ نے بازوؤں میں طاقت دی، سینوں میں جوڑ دیا اللہ پاک نے۔ سوچے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک وقت ہمارا کیا تھا کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چارپائی پہ، لوگ ہمیں کھڑا کرتے تو ہم کھڑے ہوتے، اور 2 قدم چلتے تو گر جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے کیسا کرم کیا ہم پر کہ بازوؤں میں طاقت دی،
پٹھوں کے اندر ہمارا زور رکھا، سینوں میں قوت دی. ہم آج مطلب کہنے کا ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی تجارت والا ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی امام ہے، کوئی عالم ہے، کوئی قاری ہے، آج پہلوان ہے، 10 جنوں کو ہرا سکتا ہے. یہ طاقت دی کس نے میرے بندے؟ تیرے کو طاقت دی کس نے؟ تیری حالت تو وہ تھی جو تو کھڑا نہیں ہو پاتا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کو بڑا کیا. کیا وہ 2 روٹی نہیں دے سکتا؟ کیا حرام حلال کی اللہ پہچان نہیں بتائی اپنے محبوب کے ذریعے؟ پھر بھی بندہ حرام کھایا جا رہا ہے، پھر اللہ سے دور ہوا جا رہا ہے. اٹھا کر کے دیکھو زندگی ولیوں کی، ہزاروں سال ہو گئے، وہ آج ان کا مزار ہے. حکومت بدلتی رہی لیکن مزار وہیں ہے. آپ رات میں جاؤ، دن میں جاؤ، بارش میں جاؤ، گرمی میں جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا. کیوں کہ پوری زندگی جو تھی، پوری زندگی اللہ کے نام لگا دی. آج وہ قبروں کے اندر بھی ہے لیکن وہ زندہ ہے. ہم لوگوں کے اندر دین کا چراغا نہیں ہے. ہم چلتے ہیں لیکن مردہ ہے. ہمارا دل تو دھڑک رہا ہے لیکن دھرتی کے بوجھ ہیں ہم لوگ. میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ زندگی پسند نہیں ہے اللہ کو. اللہ کو وہ زندگی پسند ہے جو سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس زندگی کو لے کے آئے، اسی زندگی پہ ہمیں وقت گزارنا ہے. سوچے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ زندگی کیوں دی اللہ نے؟ کس لیے دی اللہ نے؟ اللہ کا مقصد ہے. جانے گما دی جانے، کیا ملے گا کہ جنت. ایک عورت کے پیچھے آدمی پریشان ہو رہا ہے، ایک عورت کے پیچھے. ساتھ کتنا رہنا ہے؟ 25 سال. 20 سال ہو کر کے شادی کرتا ہے، 25 سال کاروبار میں دیتا ہے، 25 سال بیوی کو دیتا ہے. لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے رات دن پسینہ بہاتا ہے. سوچئے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک 72 حوریں دینے والا ہے. 72 حوریں. کون فکر کرے گا اس 72 حوروں کی؟ کون شوق رکھتا ہے 72 حوروں کا؟ ہے کوئی شوق رکھنے والا؟ انتظار کر رہی ہے کب اللہ کا بندہ آوے اور کب ہمارے ساتھ رہے. دعائیں کرتی ہے. میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ زندگی دھوکے کی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے ہم نہیں آئے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. ہمارا امتحان ہے، ہم امتحان میں چل رہے. کب تک؟ موت تک. جب تک یہ سانس ہتھیلی تک نہ آ جاوے، جب تک ہم امتحان میں چل رہے. سوچئے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ نے کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھو، سب کچھ لٹا دیا اللہ کے لیے، سب کچھ. اتنے زخم کھانے کے بعد میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی تو ہے، تو نے جو میری تقدیر لکھی اس پر میں خوش ہوں، اس پر میں خوش ہوں. اے اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم اللہ کو ناراض کر کے کس طرح زندگی گزار رہے ہیں بتاؤ؟ پھر عذاب نہیں آئے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ زمین دھس گئی، وہ مکانات گر گئے. او میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایسا مت کرو ظلم اپنے آپ پر. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ راضی ہو جائے گا، ساری چیزیں بنتی جائے گی. کبھی عذاب نہیں آئے گا، کبھی تم نہیں چلاؤ گے. ورنہ اس خالق، اس مالک، اس رب العالمین کو اگر تم نے ناراض کیا، خدا پاک کی قسم، دنیا میں تم چلاؤ گے، ڈانٹو گے، رو گے،
تمہاری پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ کو منا لو، آج موقع ہے، زندگی ایک دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان، ہوشیار انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ہم تو تیاری کے لیے آئے ہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ چھوٹے چھوٹے اجر کے اندر آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ ارے یہ قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ روزہ کوئی معمولی سی ہے؟ سرسرا سمجھ رکھا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ بڑی قیمت ہے روزے کی۔ پہلے تو اللہ خوش ہوتا ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے زندگی میں آ جائے گی، تیسرا میرے بھائی جو ہمارے اندر گندگی ہے ساری صفا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم ہم 12 مہینے کھاتے ہیں، پورا کچرا اندر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کی جب 1 مہینے کے اپنے بندے کے پیٹ کو شفا کرنے کے لیے 1 مہینے کے اللہ پاک نے روزہ رکھ دیا۔ میرا بندہ روزہ رکھے گا تو میرا بندہ تندرست بنے گا۔ واہ اللہ، کیسا تو نے نظام رچایا ہمارے لیے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا میرے اللہ، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ تیرے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا تو چند دنوں کی ہے، اللہ جھوپڑے میں کٹ جائے گی، اللہ محل میں کٹ جائے گی، اللہ راحت میں کٹ جائے گی۔ اللہ اگر تجھ سے ناراض کر کے اگر ہم نے زندگی گزاری، نہ تو جھوپڑے میں کٹے گی نہ محل میں کٹے گی۔ میرے اللہ تجھ سے راضی کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کامیابی والی زندگی ہوگی، جنت والی زندگی ہوگی، عیش والی زندگی ہوگی۔ اللہ تو نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، جنت کے اندر پلسرات سے پار کروانے کا وعدہ کیا ہے، ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے اللہ کس کے اوپر انعام رکھے؟ جو زندگی دی تو نے اللہ، یہ تیرے نام لگ جاوے، بس تو راضی ہو جاوے تو سب چیزیں آسان کر دے گا۔ میرے اللہ پلسرات کا راستہ بھی آسان کر دے گا، جہنم سے بھی بچا لے گا، اور جنت و فردوس میں اللہ تو ہمیں مکان دے گا۔ اللہ بڑا قدرت والا ہے، اللہ تو رحم والا ہے، اللہ تو کرم والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ درگزر فرما دے، ہر مصیبت سے بچا دے، ہر بلا سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، بستی والوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ پورے عالم میں تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، عاجزی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ تیرا احکام پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تراویح کے اندر سستی نہ آوے، اے اللہ ایسا نظام کر دے، روزے کے اندر سستی نہ آوے، اللہ ایسا نظام کر دے۔ اے اللہ ساری چیزیں تیرے طرف سے ہے، اللہ ہمارے طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، ساری ڈور تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ تو جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، صبر کے ساتھ میں، شکر کے ساتھ میں۔ اے اللہ ہمارا اخلاق بنا دے، اخلاص بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا دے، دین کا داعی صدائی بنا دے۔ اے اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دے، دین کی دولت سے مال و مال کر دے، نماز اور قرآن کی دولت سے مال و مال کر دے۔ اے اللہ ایک ہاتھ میں تیرا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ اے اللہ غیر اللہ کی محبت دل میں نہ بیٹھائی ہو، تیری محبت بیٹھائی ہو۔ تیری محبت میں تانا نہیں، شکایت نہیں، شکوہ نہیں، اے اللہ رسوائی نہیں۔
اے اللہ جیسا ہم نے چاہا ویسا آپ کو پایا، ویسا ہمیں بھی بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ ہم نے گناہ بڑے بڑے کیے ہیں، رات میں اجالے میں دن میں کھلم کھلا اعلانیہ جو گناہ کیے ہیں آپ سے کوئی چھپے نہیں ہیں، لیکن معاف کرنا آپ کی شان ہے، معاف کرنا آپ کی عادت ہے۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اس بھیکاری کی، اس منگتے کی، اے اللہ اس فقیر کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس ہاتھ کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہم سب کی دعائیں کو قبول فرما۔ اے اللہ کسی کے پاس میں صرف دعاؤں کا علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو اے اللہ پوری کر۔ اے میرے مولا حاجتوں کو تو ہی پوری کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ولیوں کی، صحابہ کی، تابع تابعین کی، جنوں کی جنیوں کی، میرے ماں باپ کی، میرے بھائی کی، میرے رشتہ دار کی، جسے میں جانتا جسے نہیں جانتا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کے قبروں کے اندر نور بھر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکایا، اللہ زبان کا بھی سوال نہ کرائیو، اللہ تیرا محتاج بنائیو، اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنائیو۔ اے اللہ تیرے راستے میں جتنی بھی جماعتیں چل پھر رہی ہے، اے میرے خدا، اے میرے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی گھر والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کر رہا ہے، اے اللہ ان کے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی صدائی بنا، اے اللہ دین کا کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو دین کا کام کرنے والا بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ دین کا کام کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ تندرستی دے دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے بشارت دی کہ دعا سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اے اللہ بے شک ہمیں یقین ہے ہم آپ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ ضرور آپ ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ اے اللہ ہم کہاں جاویں، آپ کے در کے سوا کوئی ہمیں در نظر نہ آوے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا در دکھلا کے چلے گئے۔ اے اللہ ہمیں دھکا نہ دیجیو، اے اللہ اپنے گھر کے اندر آنے دیجیو۔ اے اللہ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کے اے اللہ ہم سے ناک رگڑوا لیجئے، میرے اللہ سجدے کروا لیجئے۔ قرآن ہم سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیو، اے اللہ ہم سے قرآن پڑھائیو، اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیو۔ اے اللہ جہاں جہاں ہماری بہن بیٹی پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بیٹوں پہ پڑے ہیں ہاسپٹلوں میں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو صحت و شفا دے۔ اے اللہ ہمارے اگر محلے کے اندر کوئی بیمار ہے، اے اللہ ان سب کو صحت و شفا دے، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جان کی مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما مسلمانوں کی۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر مدد فرما۔ اے اللہ کس کو کہیں اللہ تیرے سوا کون ہے میرے اللہ، کس کے پاس جاویں درخواست لے کر کے، ہمارے پاس میں تیرا محبوب نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تیرا محبوب ہوتا تو ہم مسئلہ حل کروا لیتے۔ اے اللہ تیرا محبوب ہمارے قریب نہیں ہے، اب تو ہی ہماری مدد کرے گا، تو ہی مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اے اللہ اب تو مدد کر دے میرے اللہ، اب تو ہماری پکار سن لے، مسلمانوں کا خیر خواہ بن جا، مسلمانوں کی مدد کر میرے اللہ۔ اے اللہ تو اگر نہیں کرے گا تو کون کرے گا میرے اللہ، ہماری مدد فرما، ہم سب کی مدد فرما، ہمارے بستی والوں کی مدد فرما، ہمارے بستی والوں کو ہدایت دے دے، رحم کر دے ہمارے بستی والوں پر۔ اے اللہ جہاں جہاں عذاب کے جھٹکے آئے ہیں، اے اللہ
ان گھر والوں کو صبر دے، اے اللہ ان گھر والوں کو صبر دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ عذاب کی وجہ سے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ روشنی عطا فرما دے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں کو پڑوسی بنا دے، اے اللہ ہماری قبر بنا دے، اے اللہ ہماری قبر بنا دے، قبر کو باغ بنا دے، اللہ ہماری قبروں کو باغ بنا دے، قبر میں روشنی عطا فرما دے، اے اللہ قبر کے اندر سانپ بچھو جو بھی دکھ دینے والی چیزیں اے اللہ ان سب کو دور ہٹا دے، سب مسلمانوں کے لیے دور ہٹا دے، قبر کو وسیع بنا دے، اے اللہ جب دنیا سے جاوے تو ایمان کے ساتھ جاوے میرے اللہ، تیرے گھر کا بلاوا آوے تو ایمان کے ساتھ بلائیو، اے اللہ عزت کی موت نصیب فرمائیو، اے اللہ بے عزتی کی موت سے ہمارے گھر والوں کی، پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے ایمان والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر کے اندر اے اللہ جنت کا لباس دے دے، اے اللہ منکرین جو آوے حساب کتاب کے لیے اے اللہ تیرے کرم سے ہم صحیح جواب دے پاویں، اے اللہ تیرا کرم ہوگا تو جواب دے پائیں گے، ورنہ اللہ ہم پھنس جائیں گے، اے اللہ ہمیں پھنسنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں پھنسنے سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام ملا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیو، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیو، اے اللہ بنا حساب کتاب جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام ملا دیجیو، اے اللہ تیرا احسان ہوگا، تیرا کرم ہوگا، اے اللہ ہم تیری جہنم کی عذاب کو سہن نہیں کر سکتے، اے اللہ سورت کی تپس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کے اندر اے اللہ تیری جہنم کو کیسے اللہ برداشت کر سکیں گے، اے اللہ تیرے بادل کی گرج کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ تیرا غصہ تیرا قہر اے اللہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، اے اللہ اے اللہ ہم پر رحم کر، مسلمانوں پر رحم کر، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، مسلمانوں پر رحم کر دے، دیا کھا اے دیا کھانے والے اللہ مسلمانوں پر دیا کھا، مہربانی کر دے، اے اللہ رسوا ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جتنی بھی خیر کی دعائیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے اللہ ہمیں دور اور محفوظ رکھ، اے اللہ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ادا فرما، اللہ ہم تو سے نہ مانگ سکے وہ بھی ادا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔